जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे। आज का दिन न सिर्फ कौमी सतह पर बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो मुल्क के अंदर इस वक्त सिचुएशन है सियासी तौर पर, अदालती कार्रवाई के एतबार से आज का दिन बहुत हैपनिंग रहा। इमरान खान साहब की एहलिया की रिहाई की जो खबरें मिली कि उनको रिहाई का परवाना मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई क्यों नामुमकिन हो पाई, न सिर्फ हम इस पे बात करेंगे, बल्कि जो अब आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ें उठने लगी हैं। और अब ऐसे क्वार्टर से आवाज़ उठ रही है कि जहां पीडीएम जमातों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इमरान खान को जब हम पटक के बगैर किसी कसूर के जेल में फेंकेंगे तो उनके लिए वहां से आवाज़ उठेगी, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वन बाय वन आज के इश्यूज़ पे नाजरीन बात करेंगे। आज तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने भी काजी साहब को भरपूर तरीके से जवाब दिया, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो शायद उनको पहले दिन से उनके साथी जजेस देना शुरू कर देते तो शायद काजी साहब इतनी हदूद क्रॉस ना करते जितनी वो करते चले गए, क्योंकि साथ बैठे जजेस बिल्कुल खामोशी से एक खामोश तमाशाई बने रहते थे। और शायद हमारे जो कुड हैव बिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको चीफ जस्टिस बनने का मौका नहीं दिया गया, अगरचे आइन के मुताबिक उनकी बारी आती थी, उनको बनना था चीफ जस्टिस, लेकिन उनके आने से चंद दिन पहले फौरी तौर पर रातों रात जिस तरह से आईनी तरमीम लाई गई ताकि उनका रास्ता रोका जाए, और रास्ता रोक लिया गया। इसमें भी कहने वाले कहते हैं, बताने वाले बताते हैं कि मंसूर अली शाह साहब अगर काजी साहब जब जब गलत फैसले कर रहे थे, जब जब बुली कर रहे थे, पीटीआई को बुली कर रहे थे, जब जब वो गलत तरीके से अपना बायस शो कर रहे थे बहैसियत चीफ जस्टिस, उस वक्त अगर मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो दीगर जजेस हैं वो अगर इन मामलात पे नज़रें चुराने की बजाय और ख़ामोश रहने की बजाय अगर बर वक्त बोल पड़ते तो आज उनके साथ वो नाइंसाफ़ी ना होती, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होती रही और आप खामोश बैठे रहे। अब आज आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और आप उसी चक्की में पिस रहे हैं जिस चक्की में काजी साहब पूरा साल अवाम को पीसते रहे। सो वन बाय वन तमाम इशूज़ पे नाज़रीन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है वो पाकिस्तान के अंदर तो है ही है। 8 फरवरी के आपने इंतखाबात के नताइज देख लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आवाज़ इस वक्त इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आज़ादी के साथ उठाई जा रही है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से उठाई जा रही है। और यही वजह है कि अमरीकी कांग्रेस के 62 मेंबरान की जानिब से एक ख़त लिखा गया है जो बाइडन को, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई का स्ट्रेट अवे मुतालबा किया गया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो पिछली आपको याद होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग कार्रवाई हुई थी जिसमें अमरीकी कांग्रेस के उन इलेक्टेड मेंबरान की जानिब से आवाज़ उठी थी पहली मर्तबा, और आपको याद होगा 90% से ज़ायद मेंबरान ने साइन भी किए थे उस मुतालबे पे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन का फ्रॉड किया गया है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पे बड़े सवालात उठे थे, बड़े एतराज़ात आयद किए गए थे अमरीकी कांग्रेस की जानिब से। अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब हम अमेरिका को अपना मामा चाचा बनाते हैं कि वो जब दिल चाहे जिस मर्जी हुकूमत का तख्ता उलट दे, जिस मर्जी हुकूमत को पटक के मारे, और यहाँ पे उनकी ताबेदारी करने वाले बड़े बड़े ताबेदार मौजूद हैं, वहीं ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट हमारे हुक्मरान देख रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका की जानिब से कोई जायज़ मुतालबात के लिए भी आवाज़ें उठने लगी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 हफ्ते बाद अमेरिका में खुद इलेक्शन होने जा रहा है और डेमोक्रेट्स घबराए हुए हैं कि जो बाइडन की इतनी फजूल कारकर्दगी थी, किसी काम का उसने जो है अपना एज ए रूलर कोई अमेरिका के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। सो रिपब्लिकन्स का ऑब्वियसली चांस इस वक्त ज़्यादा दिखाई देता है। हर तरह के सर्विस, हर किस्म के सर्विस, बावजूद इसके कि वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ का जो पेंटागन, CIA, उन सब का, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका 100% झुकाव डेमोक्रेट्स की जानिब है। कमाला हैरिस जो हैं वो उनकी ज़्यादा फेवरेट कैंडिडेट हैं बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के,
کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پینٹاگون اور CIA کو پوری دنیا کا چاچا بننے کا جو ان کا کانسیپٹ ہے اس کے خلاف ہے. وہ اس اپروچ کے ہی خلاف ہے کہ آپ ساری دنیا میں غدر مچاتے پھریں، کبھی کسی ملک میں چلے جائیں، کبھی عراق کا بیڑا غرق کریں، کبھی آپ افغانستان کے ساتھ پنگے لیں، کبھی آپ پاکستان میں رجیم چینج کراتے پھریں. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ فلسفی ہی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں خود بھی ایک بزنس مین رہا ہوں، بزنس مین ہوں. آپ امریکہ میں بزنس کو فروغ دیں، آپ امریکی عوام کو خوشحال کریں، اور اس کانسیپٹ پہ، اس فلسفی پہ امریکی عوام کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اب ظاہر ہے کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے، جو مسلم ڈائسپورا ہے امریکہ میں، وہ اوبویسلی ڈیموکریٹس کو پسند نہیں کرتا، ان کی اکثریت پسند نہیں کرتی، خاص طور پہ جب سے یہ رجیم چینج کی گئی پاکستان میں. اور اس میں ظاہر ہے ڈونلڈ لو اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار تھا، اس کی وجہ سے ہرگز ڈیموکریٹس کو پاکستانی جو ووٹرز ہیں وہاں پہ، پاکستانی امریکنز، وہ سپورٹ نہیں کر رہے. اور یہ چیز ظاہر ہے ان کے لیے بڑی ورثم ہے. اب یہ جو 62 الیکٹڈ ممبرز نے اپنی حکومت سے سوال پوچھ لیا ہے، اپنے جناب پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب سے سوال پوچھ لیا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو فسطائیت ہو رہی ہے، اور یہ جو الیکشن جتنی گڑبڑ ہوئی تھی الیکشن میں، اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ کوئی پوچھا جائے گا، اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، اب تک کیا کیا گیا ہے؟ اور پھر یہ کہ عمران خان کی رہائی کا تو اسٹریٹ اوے پہلا مطالبہ ہی یہ کیا گیا کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ ان کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ پھر اس چیز پر بھی زور دیا گیا کہ جس طرح امریکہ کی ایک روایت رہی ہے کہ اگر کسی ملک کا سربراہ اپنے ملک میں غدر مچاتا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتا ہے، تباہیاں مچاتا ہے، ہیومن رائٹس کو رسپیکٹ نہیں کرتا، وائلیٹ کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں. تو جس طرح مودی کی انٹری بین کر دی گئی تھی جب گجرات رائٹس ہوئے تھے، اور اس میں مودی کا ظاہر ہے بڑا مکروہ کردار تھا، تو اس حوالے سے جب مودی کی انٹری بین کر دی گئی تھی، سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور بھی بہت سی انسٹنسز ہیں جس میں امریکہ نے ایسے لوگوں پہ پابندیاں لگائیں. دیکھیں کتنے ممالک میں یہ غدر مچاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جب جو وہاں کے پٹھو ہوتے ہیں، جو وہاں کے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ ان کی انٹری بین کر دیا کرتے ہیں. سو پاکستانی اوبویسلی جو ڈائسپورا ہے، خاص طور پہ PTI کے جو سپورٹرز ہیں امریکہ میں، انہوں نے بہت محنت کی. جس دن سے رجیم چینج ہوئی اس دن سے وہاں پہ شور مچا رکھا ہے اوورسیز پاکستانیز نے کہ ہمارے ملک میں ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے امریکہ جو پوری دنیا کا جو ہے وہ بڑا اس کو شوق ہے ڈیڈی بننے کا، تو امریکہ اس حوالے سے کیوں خاموش ہے؟ اب ظاہر ہے کہ الیکشن سر پہ ہے، 2 ہفتے بعد وہاں پہ الیکشن ہے، سو وہ حکومت بھی اب خاموش رہنا تو افورڈ نہیں کر سکتی کہ کل کو یہ سارے ووٹس ٹرمپ کو مل جائیں، یہ سارے ووٹس ریپبلکنز کے پاس چلے جائیں اور ڈیموکریٹس کی جھولی بالکل خالی رہ جائے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ان کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ کوئی پاکستانی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک حکومت سے سوال پوچھا ہے دوسری آئے گی تو وہ جیسا ایک حکومت جو پروجیکٹس کر رہی تھی اس کو ختم کر کے اپنی تختیاں لگا دو، یا وہ پروجیکٹس صرف اس لیے ختم کر دو، چاہے جتنا بھی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ان پہ لگا ہے، کہ اگر ہم نے انوگریٹ کر دیا تو ہمارے سیاسی مخالف جو ہم سے پہلے حکومت میں تھے ان کو کریڈٹ مل جائے گا. وہاں پہ ایک تسلسل سے چیزیں چلتی ہیں اور ریکٹ پہ چیزیں آ جاتی ہیں. آرمی چیف کو بھی انہوں نے مینشن کیا ہے اپنے اس لیٹر میں، اور ان کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں. اب ظاہر ہے اور جو پاکستان کے رولرز ہیں اس وقت ان پہ سینکشنز لگائی جائیں، اور یہ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے وہ مطالبات ہیں جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے زور دینے پہ اور ان کی بارہا ریکویسٹ کرنے پہ، اور ان کی بڑی جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے وہاں کے پاکستانیز کی، ان کے اصرار پہ وہاں کی جو پارلیمان ہے، جو وہاں کی کانگریس ہے امریکہ کی، وہ بھی مجبور ہو گئی، اس کے بھی 62 جو الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ مجبور ہو گئے جو بائیڈن سے یہ سوالات پوچھنے پہ. تو اب یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اب فیز کا آغاز ہو رہا ہے کہ جہاں ایک طرف آپ پاکستان میں ایک بڑے جمہوری طریقے سے جو چیزیں چلتی آئیں شروع سے، کم از کم جو چیزیں جمہوری طریقے سے چل رہی تھیں ان کو بھی ملیا میٹ کر ڈالا ان لوگوں نے. اور اتنا تو مارشل لاء کے ٹائم پہ عذاب نہیں ہوتا تھا، جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مارشل لاء کے دور دیکھے ہیں. جو کچھ اب یہ سو کالڈ جمہوری حکومت جو کچھ کر رہی ہے،
تو اس پہ ظاہر ہے بڑے سیریس سوالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا جواب آتا ہے. جو بائیڈن سرکار خاموش تو نہیں رہ سکے گی, کچھ تو جواب دینا ہوگا. اور یہ اس پہ یہ پچھلی جو نان بائنڈنگ تھی, یہ ذرا بائنڈنگ نیچر کی سوال جواب ہیں, اور اس میں یہ ریکٹ پہ آ گئی ہیں چیزیں. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری حکومت کے لیے بھی بڑی وریسم ہے یہ بات کہ اتنے سیریس لیول پہ چیزیں کیسے وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں, اتنی سنجیدگی کے ساتھ کیسے وہاں پہ ہماری 2 نمبری ڈسکس ہو رہی ہے. جبکہ دوسری طرف 2 نمبری کا عالم یہ ہے کہ عمران خان کی بیوی کو آج جب رہائی کا پروانہ ملتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نچلی عدالت ہے وہ وہاں کے جج صاحبان, وہاں کا عملہ وہ یوں غائب ہوتا ہے کہ جس طرح, مثال تو بڑی نامناسب سی ہے, لیکن کیا کیجئے کہ یہاں پہ یہی موضوع مثال ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح کسی کا غائب ہو جانا. تو بالکل اس طرح سے کوئی عملہ کوئی کچھ نہیں وہاں پہ تھا, صرف اس لیے کہ بشرا بیوی جو ہیں ان کو آج رہائی عدالتی حکم کے باوجود بھی نہ مل سکے. سو یہ ابھی تک کی جو ہے وہ صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ایک نیا پروپیگنڈا بھی شروع ہو گیا ہے کہ اچھا یہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے, اسی لیے جو ہے وہ گنڈا پور غائب ہوئے تھے 4 اکتوبر کو. دیکھیں کہ عمران خان کی بیوی کو رہا کر دیا ہے, رہائی کا حکم مل بھی گیا تو رہا نہیں کیا گیا آخر میں. اب آگے کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ قاضی صاحب, مجھے تو لگتا ہے کہ الفاظ کا بھی ضیاع ہے ان کو کچھ بھی کہنا, جو کچھ وہ کر چکے ہیں, لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کل عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, موسٹ لائکلی بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو اٹینڈ قاضی صاحب کی جو فیئر ویل ہوگی, اور اس پہ وہ آبویسلی کوئی تقریر نہیں کرنا چاہتے. وہ اس موقع کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں یا اس میں کوئی بات چیت کریں. لیکن ایک جو بہت بڑا شوق ہمارے ججز نے دیا ہے آج حکومت وقت کو, وہ یہ کہ ان کا خیال تھا کہ جس طرح جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کو ڈرا دھمکا کے جو ہے وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا, جس طرح جسٹس اعجاز الحسن صاحب جیسے شریف النفس اور اتنے ایماندار جج کو, جو چیف جسٹس ہوتے اگلے, ان کو مجبور کر دیا کہ وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں اور وہ بالکل استعفیٰ دے کے پیچھے ہٹ جائیں اور کوئی میرٹ پہ بات نہ کریں, فیصلے تو بڑی دور کی بات ہے. اسی طرح ان کا خیال تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر, جن 2 جج صاحبان کو سپر سیڈ کر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا, جو کہ ویسے بھی بن ہی جاتے چیف جسٹس اگر ایک سال پچھلے آئین کے مطابق, جب تک یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا گیا تھا, تو ایک سال یہ دونوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر چیف جسٹس رہتے اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی تو ویسے بھی آ جاتے. لیکن چونکہ ان دونوں سے میرٹ پہ فیصلوں کا ان کو ڈر تھا حکومت کو, اس لیے ان کا راستہ روکا گیا, اور ان کا خیال تھا کہ اب یہ اس بات کو اپنی بے عزتی تصور کرتے ہوئے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے. لیکن ان دونوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ یہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اپنی جاب جو ہے جب تک ہم ریٹائر نہیں ہوتے ہم بالکل اس کو فلفل کریں گے. اب اس سے ظاہر ہے کہ ان کو پریشانی یہ ہوگی کہ اب ان کا جو وجود ہے سپریم کورٹ میں اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. ابھی تک 2 کیسز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک نے بھی جو آئینی بینچ کو ریفر کر دیا ہے کہ یہ معاملہ ہم نہیں دیکھ سکتے, یہ تو آئینی بینچ دیکھے گا. تو اگر یہ ایک روٹین پریکٹس بن جاتی ہے کہ وہ کافی سارے کیسز آگے ریفر کرتے جاتے ہیں آئینی بینچ کو, تو آبویسلی اس سے ایک جو تسلسل حکومت چاہ رہی ہے کہ چن کے وہ کیسز آئینی بینچز کو بھیجے جائیں کہ جہاں پہ ان کو خود ریلیف مطلوب ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو آئی بلیو یہ بڑا اچھا ان کا موو ہے, بڑا اچھا ڈیسیجن ہے کہ یہ میدان خالی چھوڑنے کی بجائے ڈٹ کے مقابلہ کریں. جب کسی نے ایک گندی حرکت تو کرنی تھی سو کر دی, زور زبردستی, جس طرح سے وہ قاسم رونجھو ان کے بی این پی اختر مینگل صاحب کے جو سینیٹر ہیں, پہلے جس طریقے سے وہ لاپتہ ہوئے, پھر وہ جب آئے ووٹ ڈلوانے کے لیے اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے میں استعفیٰ تو دے رہا ہوں اختر مینگل صاحب کے کہنے پہ, لیکن مجھے تو کچھ طاقتور لوگوں نے اٹھا لیا تھا, مجھے مچھر کاٹ رہے تھے, انہوں نے کہا 4 دن ہمارے مہمان بنو اور پھر ووٹ دے کے چلے جانا. اور اس کے بعد جب ظاہری بات ہے کہ جن کو ایکسپوز کیا انہوں نے, ان کی جانب سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہوگا یقیناً, لہٰذا پھر ان کو اپنے بولے ہوئے سچ کی تردید کرنی پڑی اور یہ کہنا پڑا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا, اور مجھے تو اختر مینگل صاحب نے لکھ کر دیا تھا اسکرپٹ کہ بس تم نے یہ پڑھنے, زبردستی مجھ سے پریس کانفرنس کروائی گئی.
تو جہاں یہ سارا تماشا اس لالا لینڈ میں چل رہا ہے، وہیں ان کو ابھی بھی حکومت وقت کو ڈر ہے کہ جو کوئی کہیں ایماندار جج ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے گلے کی ہڈی ضرور بنے گا، وہ ضرور رکاوٹ ڈالے گا اور ہم سے ضرور ہماری کرپشن اور بدعنوانی پر سوال کرے گا۔ سو جو ایماندار جج جہاں جہاں بھی ہے، میں تم سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی دست بدست کہ خدا کا واسطہ ہے بالکل بھی آپ گیو اپ نہیں کیجیے اور اچھے وقت کا انتظار بھی کریں انشاءاللہ۔ اور جب تک یہ برا وقت چل رہا ہے، ایک تو برا وقت انشاءاللہ جلدی ختم ہونے والا ہے جب 25 تک قاضی صاحب ہوں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے، پھر تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اسلام آباد کی فضا بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے انشاءاللہ ایک بہتر سفر شروع ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس بنیں گے تو وہ قاضی صاحب کو جتنی جو حرکتیں ان کی جانب سے کی گئیں اور پھر جو ڈونٹس ان کو کھلائے گئے ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ذی شعور شخص اس لیول کی کہ ڈونٹس کھانا چاہے گا، اس لیول پہ خود کو گرانا چاہے گا، میرا نہیں خیال۔ اور ابھی تو خیر یہی وجہ ہے کہ اب چونکہ عوام ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، لہٰذا اب انہوں نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی بھی ایک بنا رہے ہیں جس میں یہ 10 15 سالوں کی سزائیں بھی دیں گے جو بندہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ خیر ڈرانے کی کوششیں ہیں۔ ایماندار ججز جب تک عدالتوں میں موجود ہیں انشاءاللہ، چاہے کتنے بھی عدلیہ کے پر کیوں نہ کاٹ دیے جائیں، وہ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ فسطائیت اور لا قانونیت کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ سو جو ایماندار ججز ہیں، ایماندار بیوروکریٹس ہیں، کوئی ایماندار فوجی ہیں، کوئی ایماندار سیاستدان ہیں، یا کوئی ایماندار وکیل ہے یا ایماندار ڈاکٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس گندے نظام کو دیکھ کے دل برداشتہ نہ ہوں اور اپنی نوکری چھوڑنے کی وہ نہ کریں۔ انشاءاللہ بہتر وقت آئے گا۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ، بلکہ اس برے وقت کے بعد بہت بہترین وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مومن کو تو ہمیشہ اللہ سے بہت بہترین امید رکھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتری کے معاملات کریں، آمین۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے سعد رسول کے ساتھ میرا انٹرویو نہیں دیکھا تو پلیز ضرور دیکھیے۔ اس سے جو پچھلا پروگرام ہے میرے یوٹیوب چینل پہ وہ موجود ہے، اس میں سعد رسول صاحب پاکستان کے ممتاز ماہر قانون بڑی ہمیں تفصیل سے بتاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو جو ریلیف دینے کی کوشش ہے وہ تکلیف میں کیسے بدلی گئی ہے، اور حکومت کیا کیا 420 نمبری پلان کیے بیٹھی ہے ان ترامیم کی آڑ میں۔ وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا اور پروگرام کا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کامنٹس میں ضرور پڑھتی ہوں اور وہ بڑے انکریجنگ ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ کوئی سعودیہ سے سن رہا ہے، کوئی یو کے سے، کوئی یو ایس سے، کوئی کینیڈا سے۔ اپنے ملک کا نام بھی لکھا کریں کہ جہاں جہاں سے آپ سن رہے ہیں، کچھ کامنٹس میں لکھا ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں لکھا ہوتا، تو ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتہ ہو کہ ہمیں کہاں کہاں سے آڈینس جو ہے وہ جوائن کر رہی ہے، کیونکہ آپ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہے ہماری ماشاءاللہ۔ جہاں آپ لوگ بڑے ماشاءاللہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور بڑی امید سے سنتے ہیں ہمیں کہ ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے ذرا سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہیں آپ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا سورس آف انکریجمنٹ ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنی آواز سچ کے لیے، حق کے لیے بلند کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔